अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है मैं आशिक दीवाना। अम्मी जान, बस चंद दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस तरह से रोइए तो नहीं। ज़वाक इनको रोते देख के इनके करीब आकर बैठ गया। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम जाते हो, वापस आने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह गर्क करे ऐसे कामों को जो औलाद को अपने वालिदैन से दूर करते हैं। आयशा बेगम बद्दुआएं देते हुए बोली। तो ज़वाक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तू हंसना बंद कर दे, तेरा हंसना मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रहा है। आयशा बेगम इसके करीब से उठते हुए बोली। ज़वाक ने इनका हाथ थाम के वापस अपने करीब बैठा लिया। वैसे अगर आप चाहती हैं मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊं तो आप अपनी बहू को मेरे कमरे का रास्ता दिखा दें, मैं खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। फिर तो आप मुझे ज़बरदस्ती भी भेजेंगी तो मैं जाऊंगा नहीं। ज़वाक शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। हाय मैं सदके, मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब एहसास को तेरी दुल्हन बना के तेरे कमरे में बैठा के जाऊँ। बस एक बार रहमान मान जाएं तो इंशाल्लाह एक दिन नहीं लगाऊंगी। वो तो तेरी ही इमानत है, तेरे ही नाम पर बैठी है। बस एक बार रहमान मान जाएं इस शादी के लिए। आयशा ने उदासी से कहा। कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एहसास मेरी बीवी है और मैं जब चाहूँ इसे अपने कमरे में ला सकता हूँ। अभी तक अगर मुझे किसी बात का लिहाज है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पढ़ाई का। जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करती तब तक मैं इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए अम्मी जान, अगर आपके शौहर ने मेरे और एहसास के बीच में आने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। वैसे भी बहुत लिहाज करता आया हूँ मैं इनका। और खालू जान को एक और बात भी बता दीजिएगा, अगले 2 माह में एहसास 18 साल की हो जाएगी और वो जो चालबाजियाँ अपने दिमाग में सोचे हुए हैं वो निकाल दें तो बेहतर होगा। दुनिया का कोई शख्स मेरी एहसास को मुझसे छीन नहीं सकता। थोड़ी देर पहले वाली मोहब्बत नरमी इसके सख्त लहजे की सख्ती में कहीं खो सी गई थी। वो एहसास के मामले में ऐसा ही था। 13 साल का था जब एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप इसे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए और तब इसके सर पर इसके खालू और खाला ने हाथ रखा। करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस था जिसे देखते हुए इसके खालू के दिल में लालच ने जन्म लिया और इसी लालच को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी 6 साला बेटी का निकाह 13 साला ज़वाक से करवा दिया। इस दौलत की लालच में वो अकेले नहीं बैठे थे। ज़वाक के और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे जो दौलत को अपना बनाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते थे। वही लोग थे जिन्होंने ज़वाक के कान में ये बात डाली थी कि इसके खालू ने दौलत की लालच में अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करवाया था। लेकिन इन सब बातों से ज़वाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। निकाह के बाद से लेके अब तक वो एहसास को दीवानों की तरह चाहता था और इसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार ना था। जबकि अब अपने हाथ कुछ ना आता देखकर खालू ने यही फैसला किया था कि वह एहसास को ज़वाक से तलाक दिलवा के इसकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा देंगे, क्योंकि वो समझते थे कि ज़वाक से इनको अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, सामान पैक करने के लिए कहा था मैंने। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एहसास बेड पर इसके कपड़े पैक करने में मसरूफ़ थी। इसकी आवाज़ सुनते ही सहम कर दीवार के साथ जा लगी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? कोई मॉन्स्टर हूँ मैं जो खा जाऊँगा? तो इसे इस तरह से दीवार के साथ लगता देख के अंदाज़ा लगा चुका था कि इसका हाथ दीवार के साथ काफ़ी ज़ोर से लगा है। जबकि इसके मुंह से मॉन्स्टर का लफ्ज़ सुनकर इसने एक नज़र ज़वाक के चेहरे पर देखा था। मतलब वो जानता था कि इसके जाने के बाद वो इसे क्या कह के पुकारती है। सामान कर दिया था मैंने। इसे अपना हाथ थामे देखकर मज़ीद दीवार में घुसने लगी। कोई एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ है तुम्हारा। इसे खुद से दूर होता देखकर वो गुस्से से बोला और बिना इसके डर की परवाह किए इसे खींचकर वो अगले ही लम्हे अपने बाहों में भर चुका था। कुछ ज़्यादा ही नहीं दूर भागती तुम मुझसे, ये जानते हुए भी कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, ज़वाक शाह तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसकी कमर को अपने बाजुओं से जकड़ते हुए वो इसे मज़ीद अपने साथ लगा चुका था। सामान पैक कर चुकी हूँ मैं, मुझे जाना है, बाबा ढूंढ रहे होंगे। वो अपना आप इसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी। ना तो ज़वाक को इसके कपकपाती आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ा और ना ही कांपते वजूद से, जबकि वो तो इसे खुद से खौफज़दा होते देखकर मज़ीद बेखुद हुए जा रहा था। तो मैं क्या करूँ? इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े अपने सामने कर चुका था। एहसास को इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई।
جانے دیں۔ وہ اپنا چہرہ اس سے تھوڑا دور کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر وہ اس کے قریب بولتی ضرور اس کے لب اس کے ہونٹوں سے ٹکراتے۔ اگر نہ جانے دوں تو کیا کر لو گی؟ اس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا تھا، اس لیے اس کی کمر کو مزید اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا، زواق پلیز جانے دیں، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی کہ پتہ تھا باپ کے نام پر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بہانے پر زواق نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کو چھوڑنے کے بجائے وہ اس کا ہاتھ تھام کے اپنے لبوں تک لے گیا۔ احساس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، شاید اس کی اگلی حرکت سے واقف تھی، لیکن اس بار اس نے ہمیشہ والا محبت سے بھرپور لمس نہیں بلکہ شدت سے اس کی انگلی اپنے دانتوں میں لے کے کاٹا تھا۔ احساس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ سوری میری جان، لیکن مجھے ابھی ابھی تمہارے اس چہرے نے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میرے یہاں سے جانے پر تم بہت خوش ہو، اور مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے عشق کے حصار میں رہو۔ تمہارا بس چلے تو تم مجھے یاد بھی نہ کرو، اس لیے ایک چھوٹی سی نشانی، اور جب تک یہ درد تمہاری انگلی میں رہے گا تب تک میں تمہیں یاد رہوں گا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ چومتا اپنے بیگ بند کرتے ہوئے اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ احساس نے اس کے جاتے ہی ایک گہری سانس لی اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ لوگ محبت کی نشانیاں محبت سے دیتے ہیں، یہ وہ پہلا شخص تھا جو اپنی محبت کی نشانی ایک زخم دے کر گیا تھا۔ اپنی انگلی پہ پھونک مارتے وہ درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مونسٹر! اپنی آنکھوں سے آنسو پرے دھکیلتی وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب کم از کم 1 مہینے تک کوئی ڈر نہیں۔ وہ اپنی کتابوں کا انبار سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آج صبح ہی امی نے اسے بتایا تھا کہ زواق اس بار کم از کم 1 مہینے کے لیے جانے والا ہے، اور اس بات کو لے کے وہ بہت خوش تھی، کیونکہ جس دوران زواق گھر پہ ہوتا تھا اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اور ہر کام کے بعد جناب کا ایک ہی جملہ، کوئی احسان نہیں کر رہی مجھ پہ، تمہارا فرض ہے یہ سب۔ احساس نے پینسل نکالتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ شروع کی، لیکن انگلی کے درد نے اسے پینسل پکڑنے بھی نہ دی۔ سچ کہتا تھا وہ شخص، جب تک یہ درد رہے گا وہ اسے شدت سے یاد کرے گا۔ کیا مطلب ٹیچر چینج ہو گئے؟ ابھی تو سر خالد کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ نیو ٹیچر کیسے ہوں گے، احساس نے پریشانی سے سوچا۔ جب بھی کوئی ٹیچر چینج آتا تو اس کا یہی ڈائیلاگ ہوتا۔ ابھی تو ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی، زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ احساس میتھس میں بہت کمزور ہے۔ یہ تو وہ کسی مجبوری کے تحت میتھس لے رہی تھی، لیکن یہ مجبوری اس نے زارا کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ یار اب کیا ہوگا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں نیو ٹیچر کیسے ہوں گے، احساس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ویسے تو کیا چاہتی ہے کیسے ہوں؟ زارا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب نیو ٹیچر والا گوسپ شروع ہو چکا تھا۔ کم از کم 50 سے اوپر ہوں، نرم مزاج، محبت کرنے والے اور پیار سے سمجھانے والے ہوں، جو کسی کو نہ ڈانٹے، کسی کو کلاس سے آؤٹ نہ کرے۔ احساس نے فوراً نقشہ کھینچا۔ یار حد ہے، کبھی تو کہہ دے کوئی ہینڈسم سا بندہ ہو جسے دیکھتے ہی میتھس خود بخود سمجھ آنے لگے۔ زارا نے اس کا نقشہ خراب کرتے ہوئے بتایا۔ یہ سب سوچتے رہو اور فیل ہو جاؤ، اب تو بس ایک ہی دعا ہے، اللہ جی جو بھی آئے اس کی میتھ مجھے سمجھ آ جائے۔ احساس نے دعا مانگتے ہوئے آمین، اللہ اسے سمجھ آ جائے کیونکہ پیپر میں بھی پاس ہو جاؤں۔ زارا کی دعا نے احساس کو اسے گھورنے پر مجبور کیا۔ یار گھور کیوں رہی ہو، اب جس کو بھی سمجھ آیا دوسرے کی مدد ضرور کرے گا نا، آخر ہم دونوں کے فیوچر کا سوال ہے، اور میرا تیرے اور تیرا میرے علاوہ، زارا نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ جب کلاس کا ایک لڑکا بھاگتے ہوئے اندر آیا، نیو ٹیچر آگے، نیو ٹیچر آگے کہہ کے چیئر پر بیٹھ گیا۔ زارا اور احساس کلاس کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، آخر یہ نیا چہرہ ہے کون؟ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو کلاس کافی بے ترتیب سے لگی۔ اسے اندر آتے دیکھ کے سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، جبکہ 2 بدماش لڑکے ابھی پیچھے بیٹھے تھے۔ اس نے ساری کلاس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ 2 آنکھیں حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ان آنکھوں کی طرف دیکھنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ اس کا دھیان سارا پیچھے 2 لڑکوں پر تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان 2 لڑکوں کے پاس آ کے رکا۔ آؤٹ ناؤ! ڈیسک پہ جھکتا غصے سے بولا۔
آواز کم رکھو پروفیسر، تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ لڑکا کھڑا ہوتے ہوئے مغرور انداز میں بولا۔ تم بھی ابھی نہیں جانتے بچے میں کون ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پہ دے مارا، جبکہ دوسرے لڑکے کے سامنے آ کر اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے والے بٹن بند کیے تھے۔ لگتا ہے تم لوگ کبھی اسکول نہیں گئے، اس لیے وہاں کے ٹیچر سے سیکھ کے نہیں آئے کہ کلاس میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ تم دونوں میری کلاس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ آؤٹ ناؤ، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ دونوں کافی زیادہ شرمندہ ہو چکے تھے، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کلاس، اب آپ لوگ مجھے ایک ایک کر کے اپنا تعارف بتائیں۔ پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پہلی لائن میں بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ کے اپنے گلاسز ٹھیک کرتا اپنا تعارف کروانے لگا۔ کوئی اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ اپنا تعارف کروانے لگے۔ احساس تیری باری ہے۔ زارا نے اس کی باری پر بیٹھے دیکھا تو اپنا پین چبویا، جس پہ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، وہ میرا نام احساس۔ جانے کیا بات تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا نام ہی نہیں بتا پا رہی تھی۔ باہر آئیں، آپ یہاں سامنے۔ اس نے احساس کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ پہلے ہی گھبرائی ہوئی لڑکی مزید گھبرا گئی۔ جو لڑکی اپنا نام ٹھیک سے نہیں بول سکتی، اس سے میں کیا امید رکھوں کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکتی ہے؟ یہاں سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز میں اپنا نام لیں۔ وہ اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ احساس، کچھ نہیں ہوتا، ہماری اپنی ہی کلاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جانے سے پہلے زارا نے کہا تھا سرگوشی میں۔ میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ اونچا بولو، آواز نہیں آئی۔ سر نے اس کی مدھم آواز پہ چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ مزید اونچا، فی الحال ابھی آواز ٹھیک نہیں آئی۔ سر نے پھر سے کہا۔ میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ اس بار وہ خاصی اونچی آواز میں چلا کے بولی۔ گڈ، اپنا نام لیتے ہوئے یہی غرور تمہاری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی چوری نہیں کی، یہ تمہارا نام ہے، تمہیں دیا گیا ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس کو لیتے ہوئے میں تمہیں آئندہ گھبراتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر تم اپنی ہی چیز کے لیے اس طرح سے ڈرتی رہو گی، گھبراتی رہو گی، تو یہ دنیا تم سے یہ بھی چھین لے گی۔ ناؤ گو بیک یور چیئر۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ماما کچن میں مصروف تھی۔ امی، بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیں۔ وہ اپنا بیگ وہیں صوفے پہ پٹکتی صوفے پہ ہی لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم فریش ہو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماما نے کچن سے ہی جواب دیا تو وہ اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ واؤ، دال چاول، آج تو عید ہوگی۔ وہ دال چاول دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی میز پہ بیٹھی، جبکہ اس کے انداز پہ عائشہ بے اختیار مسکرائی۔ ماما، آپ کو ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ وہ انہیں دیکھ کے پوچھنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ، احساس کتنی بار کہا ہے کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ امی نے اس کا دھیان کھانے کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ پہلے سن تو لیں ماما، بڑے مزے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے زواق کی جاب چھوٹ گئی۔ اس نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بتایا۔ اب وہ 3 مہینے گھر سے غائب نہیں رہیں گے، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی اور تمہیں اتنی خوشی ہے زواق کے گھر سے غائب نہ ہونے کی؟ امی نے جیسے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ ارے مجھے کیوں خوشی ہوگی، میں تو بس ایسے ہی بتا رہی ہوں۔ احساس نے فوراً ہی ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا ہو گیا ہے، اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زواق کے نام پہ آئی اپنے گالوں پر سرخی چھپاتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے کی جانب چل دی۔ جھلی، اسے لگتا ہے اس کے چہرے کے رنگ میں نہیں پڑھ سکتی کہ یہ تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے دل میں جو چل رہا ہے اس سے وہ خود بھی بے خبر ہے۔ وہ بھی جانتی ہوں، ماما نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور برتن اٹھانے لگی۔ آج کا سارا کلاس ٹائم تعارف میں ہی گزر گیا، اس لیے سر حیدر کی طرف سے انہیں کوئی کام نہیں ملا تھا۔ دونوں پیریڈز بالکل فری ہو گئے، اس لیے دوسرے ٹیچرز کا دیا ہوا کام نپٹانے لگی، جب اچانک ہی صوفے کے قریب لینڈ لائن فون بول اٹھا۔ اف خدایا، پھر سے ایڈورٹائزمنٹ والوں کا فون ہوگا۔ آج کے زمانے میں یہ لینڈ لائن نمبر رکھتا کون ہے گھر پہ؟ اس نے اکتاتے ہوئے فون کو گھورا اور وہیں سے لٹک کے فون کو اٹھایا۔ السلام علیکم، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے گا، لیکن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، براہ مہربانی دوبارہ فون مت کیجیے گا، شکریہ۔ احساس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے سکون ملتا ہے احساس۔ فون رکھتے ہوئے ریسیور میں
آواز گونجی، زواق۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ احساس کا زواق۔ زواق کے جذبات سے بھرپور آواز آئی۔ وہ دراصل وہ مجھے ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے نے زواق کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیری۔ لیکن فون تو تمہارے زواق کا تھا، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا۔ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے احساس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ لیکن آج ہی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں احساس۔ میں تمہیں اپنے بہت نزدیک لے کے آنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن کو سن سکو، میرے ہر سانس کو محسوس کر سکو، اتنا نزدیک کہ زواق کل ٹیسٹ ہے، میں تیاری کر رہی ہوں۔ وہ بکھلا کر بولی۔ اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو احساس، تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ رکھتا ہوں، کل اسی وقت فون کروں گا، زواق نے فون رکھتے ہوئے کہا، جبکہ فون رکھنے کی آواز سنتے ہی احساس نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میجر، پہلے ہی دن تمہیں کنگ کے بندوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، طرح تو ہم لوگوں کو تم پر شک ہو جائے گا۔ سر آپ بے فکر رہیں، میں ان لوگوں کو شک نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میجر، تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ گینگ کے آدمی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھے آدمی نے پوچھا۔ سر مجھے یقین ہے، ان دونوں میں سے ایک کی فوٹو پہلے ہی میرا ایک آدمی مجھ تک پہنچا چکا تھا اور اب بہت جلدی میں کنگ اور اس کے سبھی آدمیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ ویری گڈ میجر، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنا کام بخوبی سر انجام دو گے، لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ تھرڈ ایئر کے 2 پیپرز تم نے کیوں لے لیے، میتھس اور فزکس۔ تم خود اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہو، جبکہ میں پرنسپل سے بات پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سر وہ دراصل تھرڈ ایئر میں شام نے کچھ بولنا چاہا، اس سے پہلے ہی ہیدر نے گھور کے اسے دیکھا اور اس کی گھوری نے شام کی زبان پہ تالا لگا دیا۔ میجر، کوئی اور چکر تو نہیں تمہارا؟ دھیان تمہارے فرض سے بھٹکنا نہیں چاہیے، سامنے بیٹھے آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میرے فرض کے آگے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس نے سامنے بیٹھے انسان کو سلوٹ کرتے ہوئے الوداع کہا، تو اس نے بھی مسکرا کے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ آفس سے نکل کے سڑک کی طرف آیا۔ سڑک بالکل سنسان اور اندھیری تھی، لائٹ کا زیادہ استعمال وہ کرتا بھی نہیں تھا، اسے اندھیرے میں رہنے کی عادت، اندھیرے میں ہی قدم آگے بڑھاتا وہ راستہ بنا رہا تھا، جب اچانک ہی اس کا دھیان اپنی جان کی طرف چلا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی دھڑکن میں تمہیں چھپا لوں، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے میرے علاوہ۔ میرا دل چاہتا ہے تم اس دنیا میں صرف مجھ سے بات کرو، صرف مجھ سے ملو، صرف میرے بارے میں سوچو۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اس دنیا سے دور لے جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ میں تمہیں چھپا لوں پوری دنیا سے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ہاں میری جان، اب میں اور انتظار نہیں کروں گا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اب تم کوئی نادان چھوٹی سی بچی نہیں ہو جو میرے جذبات کو سمجھ نہ سکو۔ اب میں تمہاری یہ آزادی ختم کر دوں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کی سوچوں پہ فی الحال صرف اور صرف اس کی جان کا حق۔ شاید وہ اس وقت کسی کی مزاحمت نہیں چاہتا تھا، تبھی سامنے کھڑے 2 لڑکوں کو دیکھ کے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آ گئیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کلاس میں رعب جمانے کا، اب جما۔ لڑکے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور ان کے پیچھے سے ہی وہ ان کے گنڈے بھی دیکھ چکا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کے دکھا، پھر مانتا ہوں تجھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لڑکے نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اپنے آپ پہ ہونے والے حملے کو روکتے ہوئے ہیدر نے سامنے سے بھاگتے آئے لڑکے پہ حملہ کیا اور دوسری لات سے اس کے دوسرے لڑکے کے سینے کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ لڑکے اس سے مار کھاتے ہوئے اپنی درگت بھرمانے لگے۔ ان دونوں لڑکوں کو جلد ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھی تیری ہمت، تو میری ہمت دیکھ، ہیدر نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور ایک لڑکے کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی اور اسے دیکھتے ہوئے دوسرا لڑکا بھاگ نکلا، لیکن شاید بھاگنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔
اس نے فوراً ہی اس کے پیر پر گولی چلا کے اسے بے بس کر دیا اور اس کے بعد شام کو فون کیا۔ ہاں شام، یہاں آفس سے تھوڑے فاصلے پہ ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے، جبکہ دوسرے کے پاؤں میں نے گولی مار دی ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے لے کے چلو ریمانڈ روم میں، سارا سچ اگل دے گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی جیب سے ہتھکڑی نکالتے اسے پہنانے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے ہتھکڑی کیوں پہنا رہے ہو؟ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولا۔ تم جیسے گنڈے اور کرائمز مجھے میجر حیدر شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے سسرال چلیں؟ آخر میں وہ ذرا مسکرایا۔